अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दसूरफ़ुल्लाह तबारक व तआला। अगला हिस्सा आपके सामने पेश खिदमत। ये पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को भी दुश्मन से ख़बरदार किया और इन्हें अपने दिफा में लड़ने के लिए तैयार किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि खासी तशवीश थी। उन्होंने किसरा की फ़ौज को शिकस्त पे शिकस्त दी थी, लेकिन रोमी फ़ारसियों के निस्बत ज़्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीनों को घर से निकाले खासा अरसा हो चुका है और वो मुसलसल लड़ाइयों से थक भी गए हैं और इन्हें अपने अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकतों और ईमान पर भरोसा था। दोनों फौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। रोमियों की तरफ से एक मुआम्बिर पादरी आगे आया और मुसलमानों से कुछ दूर आकर रुक गया। उसने बुलंद आवाज से कहा, तुम में कोई ऐसा है जो मेरे पास आकर बात करे? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घोड़े को की लगाम को हल्का सा झटका दिया और पादरी के सामने जाकर घोड़ा रोका। बूढ़े पादरी ने कहा, तुम सालार हो, क्या तुम मुझ जैसा कोई मजहबी तुम में कोई मुझ जैसा मजहबी पेशवा नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, हमारे साथ कोई मजहबी पेशवा नहीं होता, सालार ही इमाम होता है और मैं सिपाही सालार हूँ। और मुअज़्ज़िज़ पादरी को यह भी बता दो कि मैं उस वक्त तक सिपाही सालार होऊंगा जब तक मेरी कौम और मेरी फौज चाहेगी। अगर मैं अपने अल्लाह वहदहु ला शरीक के अहकाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इनराफ करूंगा तो मुझे सिपाही सालार नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इस हालत में भी सिपाही सालार रहूंगा तो सिपाही को हक हासिल है कि वो मेरा हुक्म न माने। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुअम्मिर पादरी पर खामोशी तारी हो गई और वह कुछ देर खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। पादरी ने ज़रा दबी ज़बान में कहा, शायद यही वजह है, यही वजह हो सकती है कि फतह हमेशा तुम्हारी होती है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वो बात कर पादरी, ए मुअज़्ज़िज़ पादरी, जो तू करने आया है। पादरी ने बेदार होकर कहा, हाँ, ए अरब से फतह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस ज़मीन पर तू फौज लेकर आया है इस पर किसी बादशाह को भी पांव रखने की ज़रूरत नहीं हुई थी? तू अपने आप को क्या समझकर यहाँ आ गया है? फारसी आए थे लेकिन उन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए, और कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा उन्हें कुछ हासिल ना हुआ और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन ये ख्याल दिमाग से निकाल दे कि हर मैदान में तू फतह ही पाएगा। मुअर्रिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोशी से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और बूढ़ा पादरी अपने पुरअसर लहजे में बोल रहा था, मेरा सिपह सालार विरदान जो मेरा आका है तुझ पर करम और नवाजिश करना चाहता है। पादरी कह रहा था, इससे बड़ी नवाजिश और क्या होगी कि उसने तेरी फौज को काट देने के बजाय मुझे ये पैगाम देकर तेरे पास भेजा है कि अपनी फौज को हमारे मुल्क से वापस ले जा। मेरा आका तेरे हर सिपाही को 1 दीनार और 1 कबा और 1 अमामा देगा और तुझे 100 अमामे, 100 कबाएं और 100 दीनार अता करेगा। तेरे लिए यह फयाजी मालूम नहीं? क्या तू ये फयाजी मामूली नहीं कि क्या तू देख नहीं रहा कि हमारा लश्कर रेत के जर्रों के हिसाब के मानिंद है? तो जिन फौजों से लड़ चुका है हमारी फौज उन फौजों जैसी नहीं। तू नहीं जानता कि इस फौज के सर पर कैसर रोम का हाथ है। इसने मंजे हुए तजुर्बेकार सालार और चोटी के पादरी इस फौज को दिए हैं। बोल, तेरा क्या जवाब है? इनाम चाहता है या अपनी और अपनी फौज की तबाही? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, 2 में से एक, मेरी 2 शर्तों में से एक पूरी कर दो तो मैं अपनी फौज लेकर चला जाऊंगा। अपने आका से कहो कि इस्लाम कबूल कर लो या जजिया अदा करो, अगर नहीं तो हमारी तलवारें फैसला करेंगी। तेरे आका के कहने पर वापस नहीं जाऊंगा। तेरे आका ने जो दीनार, कबाएं और अमामे पेश किए हैं वो हम वसूल कर ही लेंगे। बूढ़े ने कहा, एक बार फिर सोच ले अरबी सालार। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अरब के सालार ने सोचकर जवाब दिया है,
جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد کا جواب دیا۔ وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرأت! کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے سپاہی کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا کہ تیر انداز آگے آئیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن کو بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب سے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھہر جا ابن جبل، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ولید، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں، جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے زور ہے۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومی بڑے ترتیب میں کھڑے ہیں، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاریں پھینکنے شروع کر دی اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید و زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ مسلمانوں کا میں ہی جان اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ زرار بن لازور دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن ولید، کیا تو سوچ رہا ہے، کیا تو دشمن کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ حملے کا حکم دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن لازور، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے؟ زرار نے زرہ و خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک مارکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے دونوں طرف کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے بھی ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن لازور رومیوں کے سامنے گئے تو انہوں نے للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں اللہ کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن لازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنے خود اتارے، پھر جرہ اتارے، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالات میں لڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا امان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایر لگائی اور وہ امان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کے پیٹ پر دوہرا ہو گیا اور پھر دھیرے سے نیچے لڑک کر جا گرا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔
اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسا ان میں معکوف الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے ایک دو ایسے بھی تھے جنہوں نے مہلک زخم نہیں کھائے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ دو رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ فاتحانہ زرار بن لازور فاتحانہ انداز سے خون ٹپکتی تلوار کو لہراتے رومیوں کو للکار رہے تھے۔ رومیوں، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، میری تلوار تمہارے خون کے پیاسی ہے۔ مورخوں واقدی، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا سے نیچے کے عہدے کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10 سواروں کو آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، اللہ کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 1 2 3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین تاریخوں میں ان کے نام نہیں باری باری آگے بھیجا تھا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے۔ سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلے کے دوران تیر انداز و فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تین انداز و فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کے کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ وردان اپنی طاقت کے افراط اور کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستے اور دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس وقت ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو بھی پیچھے ہونا پڑا۔ پھر ان کی ترتیب گڑ مڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس کا بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خونریز۔ سورج مغرب کے سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہت بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور ان سے اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کے کانفرنس میں گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وردان کے سالار قبقلار نے کہا، کیا میں پہلے ہی نہیں کہہ رہا تھا، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں مسلمان
کیوں فتح یاب ہوتے ہیں اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ وردان نے کہا، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کوکلار کے ہونٹوں پر عجیب سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور پھر ایسی شکست کہ اس میں وہ زندہ وہیں رہیں یا پھر جنگی قیدی بن جائیں۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے ساتھ آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں دیکھی جاتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کر دیا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے قتل کے کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ اس پر عمل کیا جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر سچی نیت سے اور کوئی مشورہ نہیں۔ لڑائی میں ابھی تک کوئی اسے قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات لگائے بیٹھے ہوں، اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دیں۔ وردان نے کہا، بہت اچھی تجویز ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک عیسائی جس کا تاریخوں میں نام داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ وردان نے اس عرب عیسائی سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں، اور میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس سے صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات چیت کے کن شرائط پر طے ہوگی صلح ہو جائے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ، اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ داؤد نے کہا، وردان، میرا خیال ہے تم قیصر روم کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرکل نے یہ حکم نہیں بھیجا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم پر کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا۔ وردان نے کہا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ اگر وہ آ گیا تو مجھ پر اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ داؤد نے کہا، اگر یہ کام کرنا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کو پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اسے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ اس کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد و قوی ہیکل تھے۔ ان کے شخصیت کا اور ان کی آنکھوں کی چمک کا
جلوہ ہی کچھ اور تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کتاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے، اور جس سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اے عربی سالار، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اور قریب آ کر کہا، سچ بول داؤد، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، اے عربی سالار، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے، اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب سے ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جا اس سے کہہ دو جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کرتا۔ وہ آداب بجا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھوما، اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹنے لگا ہو۔ داؤد نے شکستہ خوردہ آواز میں کہا، ابن ولید، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ داؤد نے کہا، سچ کا صلہ حاصل کرنے کے لیے مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسان کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہی ہوگی۔ میں تو صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت اور ان کی آن جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے آیا ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رومی سالار وردان کی سازش کے بارے میں سنایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں ابن ولید، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں اور انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ذرا مختلف بیان انہوں نے کیا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا گیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وردان کے ملاقات ہوگی۔
وردان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھاس سے نکل کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کے ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وردان نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او عرب کے بدو، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک اور غصے سے بھرپور آواز میں کہا، اور رومی کتے، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم طاقتور تو تھے نہیں، لیکن وردان کی طاقت میں بھی کچھ کمی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردے میں ان کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدوں نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آ گئے تو ایک نے خود زرہ اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہیں، اور باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو انہی کے اپنے منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن لازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کے پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی۔ زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر کہا، اے ابن ولید، پیچھے ہٹ جائیں، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ وردان نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قسم ہے تجھے اس کی جو تیرا معبود ہے، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر مارے گا۔ اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ جلدی مر جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ وردان نے منہ دوسری طرف کر لیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے وردان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، جو زمین پر کٹ کر آ کر گرا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظ، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان ہمراہ کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار کبکلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس معرکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت و خوریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر
تہ در تہ تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑتوڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کے رہ جائیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موضوع وقت تلاش رہے تھے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کے آگے کا حصہ پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.